औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान जैद रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम एहतराम अज़ा और फ़र्श अज़ा लेकर, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आली जनाब शौकत भारती साहब की, जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए आपका इस्तकबाल करते हैं और इस मुख्तसर से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि ये टॉपिक एहतराम अज़ा और फ़र्श अज़ा है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो कि छोटे भाई बहन हैं हमारे इस वक्त जो प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सीखेंगे और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुफीद साबित होगा मोमिनीन के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप मोमिनीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम में सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से भी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज यहाँ स्टूडियो में बुलाया है और हम हुसैनी चैनल के शुक्रगुजार हूँ। जी, मैं चाहूँगा अपने सवालों का आगाज़ करें। जैसे कि आगाज़ पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि 2 महीने 8 दिन हम माह अज़ा जिस तरीक़े से इसमें कह लें कि शहीदान करबला और असीरान करबला का ज़िक्र सुनने के लिए, और जब भी मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है तो हर अज़ादार अपने घर की तरफ लौटता है। एक माहौल होता है गम का, जिसमें कहा जाए कि पूरी दुनिया में सरकार सैयद शुहदा का गम मनाया जाता है, और इसमें जो फ़र्श अज़ा पे लोग आ रहे हैं उनके लिए और जो मिंबर पर जा रहे हैं बयान करने के लिए, उनकी क्या ज़िम्मेदारी होना चाहिए? बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल आपने किया। देखिए, सबसे पहले तो किसी चीज़ के मकसद को समझ में आना चाहिए। यकीन। मिसाल के तौर के ऊपर हम अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं जी। तो जब तालीम देना चाहते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि हम किसी इदारे का इंतखाब करते हैं, वहाँ जाता है वो, और वहाँ भी एक सिस्टम बना हुआ है कि जिस पीरियड के अंदर जो सब्जेक्ट हो, टीचर की जिम्मेदारी है कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ाए, इधर उधर की बातें वहाँ पर मत करें। क्योंकि वो जो बच्चा टाइम दे रहा है उसका टाइम बहुत कीमती है। माँ बाप ने भेजा है उसे, ठीक है, और इतना बड़ा कॉलेज जो है उसका एहतमाम किया गया है, बनाया गया है। उसी तरीक़े से फ़र्श अज़ा बिछाने का, मिंबर को रखने का एक मकसद है। तो जिस तरह से एक ईमानदार टीचर जो है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाए, पूरे पीरियड के अंदर अपने सब्जेक्ट पर उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए और वो अपने ही सब्जेक्ट को पढ़ाए। क्योंकि जो सुनने वाले आ रहे हैं तो पहले तो वो तैयारी करके आए, जो टीचर पढ़ाने खुद तैयार हो के उसको, तो उसी तरह से मेंबर पर जाने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि ये समझें कि ये मेंबर रखा क्यों गया है, किस वास्ते आपको बुलाया गया है, किस वास्ते उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है, इश्तिहारात छापे गए हैं, बताया गया है कि यहाँ के पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर वही सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स के पीरियड में मैथमेटिक्स ही पढ़ाना चाहिए, पर्शियन के पीरियड में पर्शियन पढ़ाना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट न पढ़ाए जाए तो मान लीजिए एक बच्चा है, स्कूल के अंदर आया है और उसको मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो हिंदी पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, तो वो अपने वालिद से भी जाकर शिकायत करेगा और प्रिंसिपल से भी जाकर शिकायत करेगा कि भाई हम फीस दे रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम पढ़ने के लिए गए थे मैथमेटिक्स। तो उसी तरह से पहले तो समझा जाए कि फ़र्श अज़ा बिछाई क्यों गई है, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह क्या है जी, ये ताज़िया रखे क्यों हैं, ये अलम सजाए क्यों गए, ये सारी चीज़ें जो क्या वजह है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है मिंबर पर जाने वालों की
کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں جی اور دوسری باتوں کے لیے وہ اپنی الگ کانفرنسز کریں، جی اصلاح معاشرہ کی کانفرنسز کریں یا ڈیفرنٹ اور دنیا بھر کے سبجیکٹس ہیں، لیکن یہ 2 مہینے 8 دن جو مخصوص ہیں ذکر شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے لیے، جی تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر مکمل روشنی ڈالیں کہ آخر اتنا بڑا جو واقعہ رسول اللہ کے جانے کے صرف 50 سال کے بعد میدان کربلا کے اندر ہوا، جس میں پیغمبر کا گھرانہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خواتین کو گرفتار کر کے اور بچوں کو گرفتار کر کے وہاں پر رکھا گیا، تو ہم یہ سننے کے لیے آئے وہاں کے اوپر؟ جی چلیے آپ سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں، جی آپ کا چھوٹا بچہ بھی وہاں کے اوپر آ رہا ہے، یقینا ایک نوجوان جو نہیں جانتا ہے، تو یہ جو اہتمام کیا گیا ہے کس واسطے کیا گیا ہے؟ جی یہ اس واسطے نہیں کیا گیا ہے کہ حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ دلانے لگے کہ آپ نے بھیڑ دیکھا اور اپنے اپنے ایجنڈے شروع کر دیں۔ وہاں پر آپ بتائیں کہ یہ کربلا کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی کہ 50 سال کے اندر وہ لوگ جو نماز میں آل محمد پر درود بھیجتے تھے وہ آل محمد پر تیر چلا رہے تھے، انہوں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے؟ کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین سے بیعت کے اثر مانگا گیا؟ یہ دوسری بات، یعنی وہاں پر وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں جو ایک امت کی اصلاح کے لیے جو امام نے ایک صدا بلند کی تھی کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور وہاں پر نماز بھی ہو رہی تھی، وہاں پر حج بھی ہو رہی تھی، وہاں پر ہر طرح کے ارکان کو پورا کیا جا رہا تھا، لیکن ایسا کیا مرحلہ تھا جو امام نے یہ صدا بلند؟ دیکھیے کچھ لوگ جان بوجھ کے اس سوال کے ذریعے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا رسول اللہ کے بعد لوگوں نے نماز پڑھنا بند کر دیا تھا، روزے رکھنا بند کر دیا تھا، حج کرنا بند کر دیا تھا؟ ہم کو تو نہیں ملتا۔ ہم کو تو یہ پتا ہے کہ جس وقت امام حسین پہنچے ہیں مکے کے اندر، ہاں، تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی صدائیں آنے تھے، چاروں طرف سے لوگ جو درجو حج کے لیے ٹوٹے پڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نماز بھی ہو رہی تھی، روزے بھی ہو رہے تھے، حج بھی ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جد کے امت کی اصلاح کیا تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یہی ہے ہمارا کہ جد کے امت کی اصلاح کیا تھی، کیا امام نے کیوں اس صدا کو بلند کیا؟ دیکھیے اصل میں ان سارے واقعات کو اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی آل محمد پر ظلم شروع ہو گیا اور لوگ بدل گئے۔ جی نہیں، ہم کو اگر یہ پتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کرسچن نہیں تھے، نان مسلمز نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو 50 سال میں یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے آل محمد پر ظلم کے پہاڑ توڑے وہ کون لوگ تھے، کون کون سی طاقتیں تھیں جو رسول اللہ کے سامنے پنپ رہی تھیں۔ اس کے تجزیے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، دیکھیے یہ بتانا ہوگا اس میں اندر، یہ ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں، اور فرش عزا پر آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سوال کریں کہ کیا وجہ ہوئی۔ تو اس کے لیے جو میرا چھوٹا سا کہنا ہے کہ میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ کے سامنے ہی بہت سی طاقتیں تھیں جو پنپ رہی تھیں۔ یہ لوگ نماز روزہ سب کر رہے تھے، قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، خوب نمازیں اور روزے سب رکھتے تھے، اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ
ہم ایمان والے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو, تم اسلام لائے ہو, ایمان ابھی تمہارے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا. تو یہ لوگ کہاں پنپ رہے تھے؟ رسول اللہ نے ان کو بتا دیا کہ کثرت نماز اور روزہ اور یہ سب کرنے کے باوجود, رسول کے ساتھ رہنے کے باوجود ابھی ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا. ایک گروہ تو یہ تھا. ایک گروہ وہ تھا کہ جب حضرت عمار مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے, جناب عمار دو دو چار چار اینٹ اٹھا رہے تھے. تو پیغمبر نے حضرت عمار یاسر کے گرد کو صاف کرتے ہوئے کہا اے عمار تم کو اسلام کا باغی گروہ قتل کرے گا. کون قتل کرے گا؟ اسلام کا باغی گروہ قتل کرے گا. تم اسے جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ گروہ کہاں پنپ رہا تھا؟ عمار کو قتل کرنے والا گروہ رسول اللہ کے سامنے پنپ رہا تھا. جو صفین میں جب حضرت عمار کی شہادت ہوئی تو وہ سامنے آیا. کربلا سے پہلے صفین ہوئی ہے نا, تو اس کے مطلب یہ گروہ وہاں کے اوپر پنپ رہا تھا. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شام کے لیے دعا کر دیجئے, عراق کے لیے دعا کر دیجئے, نجد کے لیے دعا کر دیجئے. تو رسول اللہ نے شام کے لیے دعا کیا, عراق کے لیے دعا کیا. 3 بار کہنے کے باوجود بھی نجد کے لیے دعا نہیں کیا. کیا کہا؟ جب دعا نہیں کی تو کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے. تو پیغمبر نے کہا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور پوری دنیا میں فتنہ پیدا کرے گا. یہ کون سا؟ یہ تیسرا گروہ. ٹھیک ہے. چوتھا گروہ آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک گروہ وہ تھا جو گھر کے اندر تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ کون ہے؟ یہ گروہ ان خواتین کا تھا جن کے بارے میں رسول کی ازواج کا اے پیغمبر تمہاری 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں, انہوں نے تمہارے خلاف سازش کر لی ہے, اگر تم ان کو چھوڑ دو تو تم کو اللہ ان سے بہتر زوجہ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کس میں لکھا ہوا, یعنی ایک گروہ جو تھا وہ گھر کے اندر بھی پنپ رہا تھا. اور جنگ تبوک بالکل لاسٹ میں ہوئی ہے. جنگ تبوک کے وقت کی بات اگر آپ دیکھیں تو جنگ تبوک میں ہوا یہ کہ پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ مؤلفۃ القلوب تھے, جن کے قلب جو ہے ابھی اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے تھے. تو پیغمبر ان کو زیادہ پیسے دے رہے تھے. تو جب ان کو زیادہ پیسے دے رہے تھے تو ہوا کیا, جو پرانے مسلمان تھے وہ کہنے لگے یہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو پیغمبر اتنا زیادہ پیسہ دے رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ آنے کے بعد پیغمبر سے کہا آپ نے عدل نہیں کیا. اس کے مطلب پیغمبر کو ظالم کہہ رہے تھے. پیغمبر کی پیشانی پر بل پڑے. اور ایک بار پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا ان کو پہچان لو, یہ تم سے زیادہ نماز پڑھیں گے, تم سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم سے زیادہ حج کریں گے میرے بعد, لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر چلے کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی زیادہ دینے کی وجہ ہی یہی تھی ان کے قلب جو نہیں جو لوگ اعتراض کر رہے تھے پیغمبر کے. قرآن کیا کہتا ہے, رسول جو کچھ دے دیں لے لو, جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. تو پیغمبر پر اعتراض نہیں کرنا تھا. پیغمبر تو ان کو زیادہ اس لیے دے رہے تھے کہ ان کے قلب ابھی اسلام کی طرف آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے, ان کو ایک طریقے سے اسلام کی طرف لانے کے لیے ان پر احسان کر رہے تھے. اور ان کو پیغمبر نے طلقاء کہا پوری زندگی. اچھا ٹھیک ہے, ان کو مطلب مسلمان نہیں کہا. لیکن کچھ لوگ کبھی کبھی پیسے کی وجہ سے اپنے فتنے کو ترک کیے رہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے مل رہا ہے. تو پیغمبر نے ان کو اس وجہ سے یہ مال دیا تھا. لیکن وہ جو نماز اور روزہ کرنے والا اور بہت زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا وہ طبقہ کھڑا ہوا اور پیغمبر سے کہا آپ نے عدل نہیں کیا. اس کے مطلب پیغمبر کو ظالم کہا. ٹھیک ہے, تو پیغمبر نے کہا کہ تم ان کو پہچان لو, یہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا ہے. کس کو بتا یہ کہاں پنپ رہا تھا؟ یہ پیغمبر کے سامنے پنپ رہا تھا. اور ایک گروہ تو بہت ہی خطرناک تھا, اس نے مدینے کے اندر
ایک مسجد بنائی جس کا ذکر قرآن میں ہے، مسجد زرار. جی کیوں بنائی؟ والذین اتخذوا مسجدا زرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین. اس نے مسجد بنائی رسول اللہ کو اذیت دینے کے لیے، جی کفر پھیلانے کے لیے، اور مومنین کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے. مسجد کہاں بن رہی تھی؟ مدینے میں. کس کے سامنے بن رہی تھی؟ رسول اللہ کے سامنے. کون بنا رہا تھا؟ مسجد تو کرسچن اور یہودی نہیں بناتے نا، مسلمان بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پیغمبر سے کہا کہ آپ چلیے وہاں نماز پڑھا دی، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے. تو پیغمبر، اللہ نے آیت بھیجی اور کہا ایک پیغمبر اس مسجد میں جا کر نماز مت پڑھانا اور اس کو گروا دو. اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، مسجد زرار. تو کیا کہا؟ یہ تمہاری دشمنی میں بنائی گئی ہے. تو اس کے مطلب رسول اللہ کی دشمنی میں رسول اللہ کے سامنے ہی مسجد بنا دی گئی تھی. تو یہ وہ طاقتیں تھیں جو پنپ رہی تھیں، اور اسی سے پیغمبر نے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر اہل بیت کو پکڑو گے، قرآن کو پکڑو گے تو بچو گے. اور یہ بھی بتا دیا تھا قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک مجھے ملیں گے. تو یہ جو باتیں بتائی تھی پیغمبر نے، یہ اس واسطے بتائی تھی کہ یہ جو طاقتیں پنپ رہی تھیں، اور بھی طاقتیں تھیں. اگر آپ غور کیجئے کہ پیغمبر نے آخر وقت میں کہا کہ اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ. جی 3 بار پیغمبر کے کہنے کے بعد بھی اسامہ کے لشکر میں نہیں گئے وہ لوگ. ان پر پیغمبر نے لعنت کی. آخر وقت میں پیغمبر کو کاغذ اور قلم دینے سے انکار کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ پیغمبر ہذیان بک رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ ساری طاقتیں جو تھیں یہ پنپ رہی تھیں. تو کربلا سمجھنے سے پہلے یہ کون سی طاقتیں تھیں، یہ کن کی اولادیں تھیں جنہوں نے بعد رسول آگ بند ہوتے ہی آل رسول کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو نمازوں میں درود بھی بھیجتے تھے اور اس کے بعد اہل بیت کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے. تو ان طاقتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے امام حسین نے ان سب کے چہروں سے نقاب نوچ دی. تو اگر آپ نے فرش عزا بچھائی ہے تو مظلوم کی فرش عزا بچھائی ہے، اور اس مظلوم پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کے حق کو جنہوں نے چھینا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ممبر کے اوپر جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بیان کرے. لیکن ایک کنڈیشن ہے، طنز مت کرے، اچھا دلیلوں سے بات کرے، اصلاح کی بات چیت کرے، مذاق اڑانے کی بات مت کرے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے حق بیان کرے، فساد کا طریقہ نہ اختیار کرے. احسن طریقے سے اس کو بتائے کہ پیغمبر کے نواسوں کو، جن نواسے اور خاندان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ کون لوگ تھے. چونکہ وہ سب وہی تھے جو پیغمبر کے ساتھ میں تھے. یزید کی بیعت کرنے والے، یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفہ ماننے والے کوئی اور نہیں تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو جا رہا ہے ممبر پر اس کو سمجھانا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم گئے ہیں اور ہم نے ماتم کیا اور نوحہ پڑھا اور سن لیا، یا تھوڑے سے مصائب سن لیے اور اس کے بعد ہم نے یہ خانہ پوری نہیں. ہمیں جو ڈرٹی پولیٹکس ان اسلام ہوئی، جس کے وجہ سے رسول کے آنکھ بند ہونے کے 50 سال کے بعد، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے صرف 50 سال کے بعد جو کربلا ہو گئی، تو اس کی جانکاری لینے کے لیے، ہم اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانے کے لیے اس فرش عزا کو بچھائیں. تو اس فرش عزا سے ہمیں یہی ملے. یہاں کی بھیڑ دیکھ کر اپنے ایجنڈے نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ مت دکھائیے کہ آئی یہ شب داری کی بھیڑ تو ہم نے اپنا ایجنڈا وہاں پر شروع کر دیا نا. یہ ایمانداری نہیں ہے. فرش عزا کے ساتھ ایمانداری یہی ہے کہ فرش عزا پہ جو سننے کے لیے آئے، جس طرح سے اگر ایک بچے کو بلایا گیا ہے جس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، تو اس کو وہ سبجیکٹ پڑھایا جائے. تو جو ٹیچر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، جو سننے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے،
اور ان کی بھی ذمہ داری ہے، نوحہ پڑھنے والوں کی بھی، جی کہ وہاں ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، جی ایک مصائب ہے، ایک غم ہے، جی۔ لگے کہ وہ غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یقیناً اس کو فیل کریں۔ جی ذاکرین جو ہیں وہاں کے اوپر اس غم کو اپنے اوپر اس کا احساس کریں کہ جس کو دیکھ کے لوگ روئیں، کیونکہ چھوٹے موٹے مصائب نہیں بیتے ہیں، یقیناً یہ ایکٹنگ دکھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوموں کا ذکر ہے، چاہے وہ سوس کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ مرثیہ کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ نوحہ خوانی کے ذریعے کیا جائے۔ یہ ایسا لگے کہ جو نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، اس کی دھن سننے کے بعد، بھلے سے وہ پرانی دھنیں ہوں، اس دھن کو سننے کے بعد آدمی اس غم میں اپنے آپ کو محسوس کرے۔ یقیناً اور اگر یہ سب نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اس کو حق نہیں بنتا ہے اپنی شکل کو دکھانے کے لیے، اپنی ایکٹنگ کو دکھانے کے لیے، اپنے اشاروں کو دکھانے کے لیے، یا رلانے کے لیے، یا کیا نام ہے واہ واہ کرنے کے لیے نا، وہاں سے بیان کیجئے۔ دو کام کرنا ہے، جو مظلوم کے ساتھ پر ظلم ہوا اسے بیان کیجئے، اور جو ظالم تھے ان کو ایکسپوز کیجئے۔ یہ دو چیزیں بنتی ہے جس کے وجہ سے اس کو ہم کو پہنچانا ہے، اور یہ نہیں کہ بھائی کب تک یہ پڑھتے رہیے گا۔ صاحب آپ نے تو سن لیا، آپ 60 سال کے ہو گئے، لیکن یہ جو بچہ 10 سال کا ہے اس نے تو نہیں سنا، جو 15 سال کا ہے اس نے تو نہیں سنا۔ تو اگر یہ نہیں دیا جائے گا پوری کربلا، تو پھر یہ ساری چیزیں، فرش جو بچھایا جا رہا ہے کیوں بچھایا گیا ہے، مجلسیں جو قائم کی گئی ہیں کیوں، شب داریاں جو ہو رہی ہیں وہ کیوں، نوحہ خان آیا ہے تو کیوں، ذاکر آیا ہے تو کیوں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے اس کو بلایا گیا ہے اور جس لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے وہاں سے صرف انہی باتوں کو کریں۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی، جب امام حسین کو سننے کے لیے آئے ہم باقی چیزیں نہیں سننے کے لیے آئے، جب ان کے ظلم کو سننے کے لیے آئے، جب ہم کربلا کی داستان سننے کے لیے آئے، جب اسیران کربلا کی داستان سننے کے لیے آئے، تو ہمارے سارے اختلافات کہیں اور چھوٹ جائیں گے، ہم یہاں کے اوپر آئیں گے تو اسی ذکر کو سنیں گے اور کسی طرح کا اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اگر سوال یہاں پر رہ گئے ہمارے ساتھ، کیونکہ سوال بہت ہیں، طویل ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ نوجوانوں سے ہی زمانہ ہے، اور بزرگ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک مفید پروگرام ہے لوگوں کے لیے۔ اگر اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو شیئر کریں، ناظرین سے ہم گزارش کریں گے، ساتھ ہی اپنے جو سوال ہیں وہ کمنٹ باکس میں کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، جاتے جاتے ہم یہ چاہیں گے کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے آخر میں؟ آج کا جو نوجوان ہے وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، کوشچن مارک کے ساتھ میں، تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کربلا میں سب کچھ ہے، اور امام حسین نے صرف نماز نہیں بچائی ہے، امام حسین نے سب کچھ بچایا، پورا دین کو پناہ دی ہے۔ دین است حسین، دین کو پناہ دینے والے ہیں، دی پناہ است حسین ہے۔ تو کربلا کو آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر آپ نے کربلا نہیں سمجھی تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کربلا کیوں ہوئی، کربلا کن لوگوں نے کی، کون سی ڈرٹی پالیٹکس ہوئی، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور کیا کیا ظلم ہوئے اور کیا کیا قربانیاں دی، ان خواتین نے کیا قربانی دی۔ ہم چند شہیدوں کے بارے میں سن لیتے ہیں، ہم کو سب کے بارے میں جانکاری چاہیے۔ 2 مہینے 10 دن میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، 2 مہینے 8 دن میں ہمیں ایک ایک شہید کے بارے میں سننا ہے۔ یہ آپ کہیے، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے ذاکرین سے کہیں کہ بھائی ہم کو ایک ایک شہید کے بارے میں بتائیں، ایک ایک اسیر کے بارے میں بتائیں، یہ واقعات کیوں ہیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں، کیونکہ کربلا بد سے بدترین حالات میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، تو اس لیے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اسی ایپیسوڈ کی اگلی کڑی میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ناظرین یہ تھے عالی جناب شوکت بھارتی صاحب جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے احترام عزا اور فرش عزا کے متعلق۔ آج بہت سے سوال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی کی آگے کی کڑی لے کر۔ تب تک دیکھتے رہیے حسینی چینل، اور اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مومنین تک یہ جو ماہ عزا کے حوالے سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے احترام عزا اور فرش عزا، یہ تمام نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے جو سوالات ہیں وہ ہمیں یوٹیوب پر آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے انشاءاللہ آگاہ کے ذریعے سے جواب دیے جا سکیں۔ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔